महाराज, आपने हमें क्षमा तो कर दी है ना? कर दी है तो तेरे साथ जा रहे हैं, और ये जो तूने हमारी सेवा की है इसका तुझे इसी महीने पता चल जाएगा। मैंने हाथ उठाकर यूं कहा जैसे साधु कहते हैं। वो एकदम से खुश हो गया, तभी बोला, बस यहाँ से बदली हो जाए, अपने गांव के पास चला जाऊं। हो जाएगी, इसी महीने वो हो जाएगी। मैंने कहा तो वो चहकते हुए बोला, मैं यहाँ आया था बॉर्डर फिल्म देखकर। यही बनी थी ना, मगर यहाँ तो सारा उजाड़ और फीका माहौल है। बड़ा सुना था इस जगह के बारे में, तनोट माता की शक्ति के बारे में तो ये भी सुना था कि यहाँ पाकिस्तानी सेना कुछ न कर सकी, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ शेष नवाज दिए। हाँ, उन्होंने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्हें वापस पलटना पड़ा। और मैंने कहा तो मेरे पीछे बैठे जसपाल ने मेरे कांधे पर दबाव बढ़ा दिया। मैंने आंखें बंद कर ली और महाराज, ये कहते हुए उसने मेरी जानिब देखा और फिर खामोश हो गया। उसने दोबारा बात नहीं की, यहाँ तक कि हम बस को क्रॉस करके चलते चले गए। तभी जसपाल सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, यहाँ नेटवर्क आ गया है। मैं समझ गया कि अब हमें इस फौजी को छोड़ देना चाहिए। मैंने आंखें खोली और फौजी से कहा, ये कौन सी जगह है? हम बस रगवा के करीब पहुंचने वाले हैं, उसने बताया। हमें यही उतार दो। मैंने कहा, मैं आपको उसे तेजी से कहना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, बस आ जाती है तो हम चले जाएंगे। यहाँ एक मंदिर है, उसके दर्शन करने हैं। मैंने कहा तो उसने जीप रोक दी। हम उतर गए। मैंने उसे आशीर्वाद दिया तो वो वापस जीप में बैठकर चला गया। वो दूर हुए तो जसपाल ने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे तो लगा था कि आज फंस गए, लेकिन ये क्या मदारी की थी तुमने? ये मदारी नहीं, ये मेरे 3 बरस की रियाजत है। मैंने धीरे से कहा, रियाजत? वो लबों में बड़बड़ा कर रह गया। तो मैंने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार, हासदैन ये ख्याल करते हैं कि हमने मार दिया, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। दुश्मन हमें खत्म करने के दर पे होते हैं, मगर फल हमेशा अच्छी नीयत पर मिलता है। इन हासदैन के, इन दुश्मनों के अंदर जो आग लगी होती है ना, वो खुद भी नहीं बुझा सकते। यही इनकी सजा होती है। हर कामयाबी के साथ मजीद आग भड़कती है। अब नहीं क्या पता, अब इन्हें क्या पता कि कौन इनके मंदिर से होकर चला गया। मुराद हसन ने कहा, यार मैंने मान लिया इनकी सारी कहानियां गढ़ी हुई हैं, अब आंखों से जो देख लिया। सतनाम ने कहा, चलो शुक्र है। मुराद हसन ने हंसते हुए कहा, लेकिन एक बात है, जमाल साहब का भी चमत्कार खुल गया, वरना हम तो अनजान रहते। सतनाम ने हंसते हुए कहा, फिर लम्हा भर बाद बोला, अब हम अपना चमत्कार दिखाएं? जी दिखाएं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हम तक एक कार पहुंच रही है। ये तुम्हारा नहीं, इस फोन का चमत्कार है जिस पर तुम मैसेज पर मैसेज भेज रहे हो। मुराद हसन ने कहा, यार है तो चमत्कार। उसने हंसते हुए कहा, कहां से आएगी कार? मैंने पूछा। यही कोई करीब कस्बा है, वहां से वो हमें जसलेमर पहुंचा देगी, उसने कहा। तो मैं बोला, मगर हमने जसलेमर नहीं जाना। वो मेरी जानब देखने लगा। सबके चेहरे पर सवालिया निशान था। मतलब फिर क्या? जसपाल ने पूछा। इसी इलाके में कहीं जफर मंदिर है, उसे वापस लेके जाना है। मैंने सुकून से कहा, इस इलाके में कहीं? जसपाल ने दोहराते हुए कहा। वो समझ गया था कि अभी जगह के बारे में मालूम नहीं, लेकिन ये यकीन था कि वो यहीं कहीं है। तो फिर कार के आने से रोक दो। उस कार को आने से रोक दो? सतनाम ने पूछा। हाँ, रोक दो, मैंने सुकून से कहा। तो वो फोन की जाने मतवज्जा हो गया। हम सड़क पर पैदल चलते चले जा रहे थे, लेकिन मेरी सोच की रोक कहीं से कहीं जा पहुंची थी। ये जो मशरकी हित्ता है जिसमें हम बस रहे हैं, यहाँ मजहबी जज्बात को हुकूमत के हसूल के लिए बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। हर कौम की तारीख में बड़ी तादाद में मिसालें मौजूद हैं। यहाँ तक कि हिंदू, जिनके यहाँ शहादत का कोई तसव्वुर नहीं था, इन्होंने अपने खास मकासद के लिए इसे अपना लिया। यहाँ ताकूती ताकतें अफकार ताज़ा को अपनी तबाही गर्दानती हैं, जैसे जागीरदारी की मौत शऊर इल्म है। इसी बाबत कलंदर लाहौरी ने फरमाया था ना
کہ مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا، وہی آش حلاج کی، لیکن یہ روایت ہے آہر، ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ مشرق ابھی تک وہی جبر کے نظام اپنائے ہوئے ہے، جس میں تازہ افکار کو پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا ماحول ہی نہیں دیا جاتا۔ وہی کاسا یعنی مانگنے کا وہی انداز، آش یعنی کہ کھانا، وہی پرانا انداز، وہی پرانی روش جس میں دوسروں کے افکار سے لے کر اشیاء تک پر انحصار کیا جاتا ہے، جبکہ اقوام کی ترقی اور عزت ایسے نہیں ہو سکتی۔ کیا پورے معاشرے پر ایک مایوسانہ فضا طاری نہیں؟ ان پرانے افکار نے کیا دیا اس خطے کو سوائے غلامی کے؟ مسلمانوں نے اپنے افکار سے ایک نیا جہان پیدا کیا، اپنا آپ دکھایا، اپنی خودی کو پہچانا، تو ایک ملک وجود میں آ گیا جو نظریاتی بنیادوں پر بنا۔ اب اس کی حفاظت بھی نظریاتی بنیادوں پر ہی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا؟ افکار تو وہیں پڑے ہوئے ہیں جزدانوں میں، اور ہم کیا ہو گئے ہیں؟ کیا پاکستانی معاشرے میں تعصبات کا ایک سلسلہ دراز نہیں ہے، جس میں مذہبی تعصب، نسلی تعصب، لسانی تعصب، اقربا پروی، غداری، جا طلبی، رشوت خوری اور نہ جانے کیا کیا؟ یہ تو خود شناسی نہیں ہے۔ اس انحطاط میں کیسے آگے؟ کس نے پھینک دیا ہمیں؟ مایوسی اور نفرت کی فضا کس نے بنا دی؟ کس نے لہو کو ارزا کر کے سڑکوں، گلیوں اور چوراہوں میں بہا دیا؟ ہم نے تو یہ اسلام کے نام پر بنایا تھا، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہ جن افکار کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا وہ بیکار ہو گئے، یا ہم بیکار، سہل پسند اور ذہنی انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں؟ یہ فیصلہ بھی ہم نے ہی کرنا ہے۔ ہمیں انہی افکار کا احیاء کرنا ہوگا، ورنہ باہر کے افکار اپنا چور راستہ بنا رہے ہیں۔ نئی نسل پھر تمہاری نہیں کسی دوسرے کی ہوگی۔ خودی کو تازہ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں خودی ہونی چاہیے، یعنی ہر معاملے میں خود انحصاری، ورنہ ہم خود ہی اپنے گلے میں غلامی کا توق ڈال دیں گے۔ آج جو آزادی قائم ہے انہی لوگوں کے دم سے ہے جو اپنا آپ پہچانتے ہیں، جنہیں اپنی خبر ہے۔ تقریباً 1 کلومیٹر تک چلتے چلے گئے تھے کہ سڑک کے دائیں جانب چند اونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ہی ایک راجستانی بیٹھا ہوا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ میں اس کی جانب بڑھا تو وہ راجستانی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم قریب پہنچ گئے تو میں نے ہی اس سے پوچھا، بھائی یہاں کہیں سے پانی مل جائے گا؟ بڑی پیاس لگی ہے۔ پانی تو مل ہی جائے گا، روٹی بھی کھاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ روٹی کب ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو شام کو ملے گی، میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا کہا، مل تو جائے گی نا؟ میں تصدیق کرتے ہوئے پوچھا، میرے گھر میں پک رہی ہے، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مسکرا دیا۔ ہمارے درمیان کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ اس نے اونٹوں پر بیٹھنے کے لیے ہاتھوں کا اشارہ کیا۔ ہم بیٹھ گئے تو وہ بھی ایک اونٹ پر بیٹھ گیا۔ ہمارا صحرا میں سفر شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے چلتے رہنے کے بعد چند گھروں پر مشتمل ایک بستی میں جا پہنچے۔ ان میں کچھ گھاس پھوس کی جھونپڑیاں تھیں، کچھ کچے گھر تھے جن گھروں کی 4 دیواریں نہیں تھی۔ وہ بستی ایک اونچے ٹیلے پر تھی۔ جیسے ہی ہم بستی میں داخل ہوئے وہاں ہو کا عالم تھا، جیسے وہاں کوئی بندہ بشر ہی نہ ہو۔ ہمارے درمیان کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ اس نے اونٹوں پر بیٹھنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہم بیٹھ گئے تو وہ بھی ایک اونٹ پر بیٹھ گیا۔ ہمارا صحرا میں سفر شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد چند گھروں پر مشتمل ایک بستی میں جا پہنچے۔ اس میں گھاس پھوس کی جھونپڑیاں تھی، کچھ کچے گھر تھے جن گھروں کی 4 دیواریں نہیں تھی۔ وہ بستی ایک اونچے ٹیلے پر تھی۔ جیسے ہی ہم بستی میں داخل ہوئے وہاں ہو کا عالم تھا، جیسے وہاں کوئی بندہ بشر نہ ہو۔ ایک لمبے سے کچے گھر کے سامنے اسے اونٹ بٹھا دیے۔ ہم اترے اور اس گھر میں چلے گئے۔ وہاں اندر 4 پائیاں پڑی ہوئی تھی، 2 لڑکے کھڑے تھے۔ جاتے ہی ہمیں کھانا کھلایا گیا۔ سیر ہونے کے بعد وہ ساربان ہمارے پاس آ بیٹھا۔ یار یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ میں نے پوچھا تو وہ بولا کئی لوگ رہتے ہیں یہاں پر، لیکن اب چلے گئے ہیں، ہم یہ اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مطلب کی بات کی
یہ علاقہ پوری طرح ملٹری اور BSF کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہاں کے سیاستدانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، اسمگلنگ۔ یہ یہاں سے بہت ہو رہی ہے۔ اسمگلنگ کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں، لیکن ان کے کارندے بہت زیادہ ہیں۔ ان کے لیے تو یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسی آڑ میں یہاں سے راہ کے ایجنٹ بھی پاکستان بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بہت کچھ ہوتا ہے؟ اس نے کہا، ہمارا بندہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سیف ہاؤس ہے، وہاں پر ایسے بندے رکھے جاتے ہیں۔ اگر تم نے وہاں سے اپنا بندہ لے سکو تو واپسی کے لیے بندوبست کر دوں گا۔ بارڈر تک آگے تمہارا اپنا کام ہوگا، جیسا ہتھیار چاہتے ہو مجھے بتا دو، شام ہوتے ہی پہنچ جائے گا۔ اسے مطلب کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ سیف ہاؤس ہے کیسا؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے سمجھانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم میں سب طے ہو گیا۔ وہ ہمیں سونے کا کہہ کے نکل گیا۔ میں نے ستنام سے پہرا دینے کا کہا اور وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ہمیں نیند آ گئی۔ نیا پیراگراف۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم صحرا میں پیدل چلتے چلے جا رہے تھے۔ ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر وہی ساربان اپنے اونٹوں کے ساتھ تھا۔ ہم اس سیف ہاؤس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ 2 متکوک سے بلب جل رہے تھے۔ وہ ایک اجاڑ سی کچی 4 دیواری تھی جس کے اندر چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ کوئی باڑا ہی لگتا تھا۔ مجھے وہ سیف ہاؤس ویسا ہی لگا جیسے وسان شاہ کا تھا۔ ہم چاروں سیف ہاؤس کے دائیں جانب بالکل قریب پہنچ گئے، جبکہ ساربان اپنے اونٹوں کے ساتھ آدھے کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر موجود تھا۔ ہم کچھ دیر تک وہیں بیٹھے چھپے بیٹھے رہے۔ چاروں طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد مراد حسن آگے بڑھا۔ وہ رینگتے ہوئے کچھ دیوار تک جا پہنچا۔ وہ چھپکلی کی مانند دیوار سے چمٹا اور پھر چند لمحوں میں اوپر چڑھ گیا۔ طے یہی تھا کہ اگر وہ اندر کے ماحول میں خطرہ محسوس کرے تو فوراً واپس پلٹ آئے، ورنہ وہیں جمع رہے۔ طے شدہ وقت بیت گیا۔ ہم تینوں پھیل کر آگے بڑھے، پھر کچی دیوار میں پاؤں پھنساتے ہوئے اوپر چڑھ گئے۔ دوسری جانب باڑے میں مدکوک سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، وہاں ہو کا عالم تھا۔ ہم اندر اتر گئے۔ چند لمحے ٹکے رہنے کے بعد ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک کمرے میں چند لوگ فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے انداز سے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ وہیں کے رہنے والے ہوں۔ ان کے سرہانے صندوق پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایسے ہی تھے جیسے کسی بارک میں فوجی لیٹے ہوئے ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم نے چاروں کمرے دیکھ لیے، باقی سب خالی تھے۔ آخری کمرے میں 2 لوگ دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے غنودگی کے عالم میں ہو۔ وہاں ملجگہ اندھیرا تھا۔ مراد حسن اندر داخل ہوا تو سرسرانے کی آواز کے ساتھ ہی وہ جاگ گئے۔ وہ تیزی سے اٹھے تھے، لیکن اس وقت تک مراد حسن ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جاتے ہی ایک کے منہ پر کک ماری اور دوسرے پر جا پڑا۔ انہیں ہتھیار سنبھالنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میری نگاہ فرش پر پڑی جہاں شراب کی آدھی بوتل بھی پڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ستنام بھی ان کے سر پر پہنچ گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں انہوں نے دونوں کو زیر کر لیا۔ تبھی جسپال آگے بڑھا اور اس نے سرد سے لہجے میں دھیمی آواز میں ان سے پوچھا، قیدی کہاں ہے؟ نیچے، اس ایک نے کہا۔ نیچے تہہ خانے میں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ چلو کھولو، اس نے بھی ویسے ہی کہا تو ستنام نے اسے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسی لمحے دوسرے نے مزاحمت کی۔ مراد حسن نے اپنے ساتھ بندھی ہوئی چھری کھولی اور اس کی گردن پر پھیر کر اسے پرے پھینک دیا۔ دوسرے نے فرش پر پڑے ہوئے کو تڑپتے دیکھا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ فوراً ایک دیوار کی جانب بڑھا۔ وہاں ایک الماری تھی۔ اسے الماری کھولی تو اندر راستہ بنا ہوا تھا۔ میں باہر کھڑا تھا۔ میری نگاہ دوسرے کمرے پر تھی جہاں کچھ لوگ سوئے پڑے تھے۔ میں فوراً اندر گیا، اسے باہر نگاہ رکھنے کا کہہ کر تہہ خانے میں اتر گیا۔ بالکل ویسا ہی منظر تھا۔ دیواروں کے ساتھ 3 لوگ بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ظفرمند تھا، ایک کوئی اجنبی اور تیسری ایک لڑکی تھی۔ وہ تینوں تقریباً برہنہ تھے۔ تہہ خانے میں ہونے والی روشنی پر انہوں نے چونک کر ہمیں دیکھا۔ میرا چہرہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سیدھا ظفرمند کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا چہرہ کیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ظفرمند؟
ہمارے ساتھ نکل سکو گے؟ ہاں، نکل جاؤں گا، نہ بھی نکل سکا تو مجھے یقین ہے تم مجھے لے جاؤ گے۔ اس نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا تو میں نے اسے سہارا دیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں اسے باہر لے آیا، پھر باقی دونوں کو بھی باہر لے آیا۔ اس وقت تک ستنام نے وہ لکڑی کا بڑا سا پھاٹک کھول دیا تھا۔ وہ تینوں انہیں سہارا دے کر باہر لے گئے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کچھ دور چلے گئے ہیں تو میں نے وہاں پر موجود گارڈ کی جانب دیکھا۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مجھے مت مارنا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ تمہارا وائرلیس سیٹ کہاں ہے؟ ادھر کمرے میں۔ اس نے اسی کمرے کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں اسے لے جا کر اس جانب بڑھا ہی تھا کہ مراد حسن واپس گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھے بنا اس کمرے کا رخ کیا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے قدم تیز کر دیے۔ جب میں اس کمرے میں پہنچا، اس نے سوئے ہوئے ایک شخص کی گردن کاٹ دی ہوئی تھی۔ اس کی چیخوں سے ساتھ والے ہڑبڑا کر اٹھ چکے تھے۔ اب انہیں مارنا لازم ہو گیا تھا۔ میں نے 2 فائر کیے، تیسرا مراد حسن نے کر دیا۔ میرے ساتھ کھڑا بندہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے وائرلیس سیٹ کی جانب اشارہ کیا جو ایک جانب رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سیٹ پر 2 فائر کیے، وہ ڈیڈ ہو گیا۔ میں باہر نکلا تو مراد حسن نے اس آخری گارڈ کو بھی مار دیا۔ شاید ان لوگوں کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا ہے۔ یہ پورا علاقہ فورسز کے کنٹرول میں تھا۔ یہاں تک پہنچ جانا ہی تباہی اور موت کے منہ میں آنے کے مترادف تھا۔ یہ ان کی حد سے زیادہ بڑے ہوئے اعتماد کا نتیجہ تھا کہ وہ یوں چوہوں کی مانند مارے جا چکے تھے۔ سبھی اونٹوں پر سوار ہو چکے تو ساربان نے اونٹ بگا دیے۔ مجھے اس پر یقین تھا کہ وہ ہمیں بارڈر تک پہنچا دے گا۔ وہ ستاروں کی رہنمائی میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ شاید اسے کوئی خطرہ محسوس ہوا ہوگا۔ ظفرمند اور اس کے ساتھی زخمی ہونے کے باوجود آزادی پانے کے احساس کے ساتھ بہت حوصلہ مند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بے ساختہ کراہنے کے ساتھ ہمیں فکر نہ کرنے کا کہہ دیتے تھے۔ صبح شادی کا وقت تھا جب ہم بارڈر پر پہنچ گئے تھے۔ ساربان نے اپنے وعدے کے مطابق واپس چلے جانا تھا۔ ہم چاروں نے ان تینوں کو اتارا تو ساربان نے واپسی کی تیاری پکڑی۔ تبھی میں نے جسپال سے کہا، تم اسی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ جسلیمر تک مشکل ہوگی، پھر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم ان کے ساتھ؟ اس نے کہا، میرے ساتھ مراد حسن ہے۔ تم اور ستنام نکلو ورنہ پھر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ وہ ہم دونوں سے ملے اور ساربان کے ساتھ ہی اونٹوں پر بیٹھ کر اندھیرے میں نکل گئے۔ یہاں سے بارڈر کیسے پار کرنا ہے؟ ظفرمند نے پوچھا۔ ابھی پیچھے سے ایک اسمگلر کا قافلہ آ رہا ہے، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دوسری جانب چلے جانا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ کیا ان کے ساتھ طے ہے؟ اسے مانی ہے انداز میں پوچھا۔ بس طے ہی سمجھو، میں نے کہا اور اندھیرے میں آوازوں سے اندازہ لگانے لگا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ قافلہ ہمارے قریب آ گیا۔ ان کے ساتھ وہی بندہ تھا جو ہمیں لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے پہچان کر پوچھا، تم لوگ 4 تھے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ سوال مت کرو، نہال کر دوں گا، میں نے مختصر کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت ہر جانب نیلگو روشنی پھیل رہی تھی جب ہم بارڈر پار کر رہے تھے۔ دور دور تک دونوں جانب کوئی بندہ نہیں تھا۔ یہ ان کے درمیان طے تھا۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ کسی بھی وقت یہ جرم بھی کسی کی زندگی کا تو آسرا بن جاتا ہے، لیکن یہ جرم بہرحال زیادہ نقصان کا باعث تھا۔ یہی وہ حالہ تھا جس سے راہ نے اپنے بندے داخل کر دیے تھے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ حالہ نہیں رہنے دوں گا۔ نیا پیراگراف۔ لدھیانہ ریلوے اسٹیشن پر وہ اترے تو رات ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر اترتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ جسپال سنگھ اور ستنام سنگھ آگے چل پڑے۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر کافی بھیڑ تھی۔ انہیں مطلوبہ ٹیکسی کا نمبر دیکھنا تھا۔ جسپال سنگھ آہستہ قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ ستنام اس سے چند قدم آگے تھا۔ پارکنگ ایریا سے ذرا ہٹ کر
टैक्सी वाले खड़े थे। वहीं इसे वो टैक्सी नजर आ गई। इससे पहले ही सतनाम सिंह टैक्सी तक पहुंच गया। जसपाल सिंह के पहुंचने तक उसने बातचीत कर ली। उसके बैठते ही वो भी दूसरी जानब से बैठ गया। इनमें खामोशी रही। तकरीबन 1 घंटा सफर करते रहने के बाद वो भगत सिंह नगर में जा पहुंचे। वो छोटा सा घर था जिसके सामने टैक्सी रुक गई। वो उतरे तो टैक्सी आगे बढ़ गई। उसके साथ ही एक सिख नौजवान ने गेट खोला। सामने पोर्च में एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने आगे बढ़कर इन्हें फतह बुलाते हुए कहा, मैं जी नीति कुंवर जी आया नु, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। जसपाल सिंह ने कहा तो वो उन्हें लेकर अंदर चली गई। लॉन्ज में एक बूढ़ा सिंह बैठा हुआ था। उसने फतह बुलाई और फिर सफर बारे में बातें करने लगे। नीति कुंवर अंदर चली गई। कुछ देर बाद खाना लगा दिया गया। जब वो सैर हो चुके तो वो बोली, आपके लिए ऊपर मंजिल पर कमरे ठीक कर दिए हैं, आप सुकून करें, सुबह मुलाकात होगी। नहीं नीति, बहुत आराम कर लिया है, मेरे ख्याल में चलें। सतनाम सिंह ने कहा तो उसने चंद लम्हे सोचा, फिर बोली, मुझे थोड़ा वक्त दे दें, फिर चलते हैं। ठीक है, जसपाल सिंह ने कहा तो सतनाम सिंह फोन पर मसरूफ हो गया। नीति कुंवर दोबारा लाउंज में आई। इस बार उसका हुलिया पहले वाला नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न लड़की दिखाई दे रही थी। उसने अपने बाल खोले हुए थे, गॉगल्स लगाए हुए, तंग से शलवार कमीज पहने, बड़े अदब से बोली, चलें। जसपाल सिंह को जवाब दिए बगैर उठा, बूढ़े सिंह को फतह बुलाई और चल पड़ा। सतनाम सिंह भी, उसने भी ऐसे ही किया। पोर्च में एक आम सी कार खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी। सतनाम पीछे बैठ गया और जसपाल इसके साथ विराजमान हो गया। कुछ देर बाद वो जीटी रोड पर थे। कुछ देर चलते रहने के बाद वो शहर से बाहर निकल गए, फिर दाएं जाने मुड़ गए। वो सारे सफर में खामोश थे क्योंकि उनके दरमियान सब तय था। कार में नए जमाने के गीत बज रहे थे। कार एक पतली सी सड़क पर आ गई। यहाँ तक कि खेतों के दरमियान एक बड़ी सारी 2 मंजिला सफेद कोठी दिखाई दी, जो अंधेरे में अपनी रोशनी की वजह से दिखाई दे रही थी। पंजाब में ऐसा आम है, लोग अपने खेतों में घर बना लेते हैं। गेट खुला हुआ था। उस लड़की ने कार पोर्च में जा रोकी। लाउंज में चंद लोग खड़े थे। उनके हाथों में बज़ाहिर कोई हथियार दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनका अंदाज बता रहा था कि वो सिक्योरिटी पर हैं। लड़की ने रहनुमाई की और वो छत पर जा पहुंचे। वहां कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे थे। उनके जाते ही वो सब उठकर खड़े हो गए। वो नामों की हद तक एक दूसरे से पूरी तरह जानकारी रखते थे। उस वक्त वो पहली बार एक दूसरे के सामने हो रहे थे। जैसे ही जसपाल सिंह एक तरफ पड़ी कुर्सी पर जा बैठा तो एक नौजवान ने बात शुरू की, साथियों, मेरा नाम अकाल सिंह है। मैं जसपाल सिंह के साथ कनाडा में था। मैंने वहां से आकर यहाँ अपना ये घर बनाया। यहाँ बैठकर मैंने जसपाल सिंह के काम को आगे बढ़ाया है। अब तक मेरे साथ मेरे ये तीनों सिंह दोस्त, बलवान सिंह, दिलबीर सिंह और गुरवीर सिंह, और उनके साथ यही जज्बा लिए नीति कुंवर, रचना कुंवर और बलजीत कुंवर बैठी हैं। ये सब गुरु के हालसे के लिए अपनी जान अपने हाथ पर लिए बैठे हैं। हमने क्या करना है यह हम नहीं जानते, पर हमें जो हुक्म दे वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके खामोश हो जाने पर जसपाल ने इनकी तरफ देखकर कहा, हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है, लेकिन मैं आप सबके नाम और काम से वाकिफ हूँ। जब से हालसा ने रेफरेंडम की बात की है, तब से राह इस कदर सरगर्म हो गई है कि जिस पर जरा सा भी शक होता है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे सतनाम सिंह के साथ हुआ। अभी हमने अपने काम की इब्तिदा भी नहीं की और उसने कहना चाहा कि वही लड़की जो मेरे साथ आई थी बोली, माफ कीजिएगा जसपाल सिंह जी, सतनाम सिंह के साथ जो हुआ ये हमारे साथ होने की वजह से नहीं था, हमारी वजह से या हमारे इस संगठ की वजह से नहीं। इस पर शक नहीं हुआ, इसकी वजह कुछ और है। नीति जी, क्या आप बता सकोगी कि क्या हुआ? जसपाल ने पूछा। आपके ओगी पिंड में जो सियासतदान नरेंद्र सिंह है वो राह का परवरदा है। सतनाम सिंह हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वहां टूर्नामेंट में ये अनुजीत की मुखालिफ टीम और नरेंद्र सिंह के लोगों की टीम में था। बज़ाहिर इसे हटाने की कोशिश थी, लेकिन दरअसल अनुजीत सिंह एमएलए से दुश्मनी की इब्तिदा करने
اس کے خلاف لہر پیدا کرنے کا آغاز ہے۔ نیتی کنور نے بتایا، مگر ابھی تک نریندر نے کچھ نہیں کیا۔ جسپال سنگھ نے پوچھا، اسے ابھی نہیں معلوم کہ ستنام کہاں ہے؟ جس دن اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ ستنام نہیں رہا، اس وقت اس نے لہر پیدا کرنی ہے، ورنہ ستنام سنگھ کہیں سے بھی آ کر اسے جھوٹا ثابت کر سکتا ہے۔ اس نے جو اپنی سیاست کا کھیل شروع کرنا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس نے پوچھا، بالکل، یہ اتفاق تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم کہ ستنام دراصل کون ہے۔ اسے یقین سے کہا، کیا اس نے ستنام سنگھ کی وجہ سے اپنی سیاست شروع کرنا تھی؟ جسپال نے پوچھا، نہیں، وہ اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے۔ اس کا اصل مقصد انوجیت سنگھ MLA کو گرانا، اسے بدنام کرنا اور اسے آتنکوادی ثابت کرنا ہے۔ اس نے بتایا تو جسپال سمجھ گیا۔ وہ بالکل ٹھیک حقیقت تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں یہ سب سفر کے دوران اروند اور رونیت نے بتا دیا تھا۔ تب اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، چلیں، یہ تو چند دن بعد معلوم ہو ہی جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ میں جی بلوان سنگھ ہوں۔ اس وقت حالسا پر سخت وقت ہے۔ یہ وقت، سخت وقت، اپنوں کی وجہ سے ہی ہے۔ ہمارے ہی سکھ لوگ خالصتان کے مخالف ہو گئے ہیں۔ وہ اس تحریک کو دبانے کی کوشش میں ہیں۔ پنجاب میں موجود ایسے ہی لوگوں کی میں نے ایک لسٹ بنائی ہے۔ اس طرح ایک لسٹ حامی لوگوں کی ہے۔ ہمارا فیصلہ بھی یہی ہوا تھا۔ ریفرنڈم مخالفت لوگوں پر خوف طاری کر دے گا۔ دلبیر سنگھ نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تبھی جسپال سنگھ نے کہا، خیر، تم سب اپنے کام کا طریقہ طے کر چکے ہو۔ اگر کرنا چاہتے ہو تو آج ہی سے شروعات کر دیں۔ جسپال کے کہنے کی دیر تھی کہ دلبیر سنگھ نے زور سے نعرہ لگایا، جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ وہاں موجود سبھی سنگھوں نے نعرے کا جواب دیا۔ تبھی نیتی کنور بولی، تو پھر ابتدا اسی نریندر سے کر دی جائے، کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ ڈن ہو گیا، دلبیر سنگھ نے کہا۔ تو سبھی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ سبھی چھت سے نیچے آ گئے۔ جسپال سنگھ کو اکال سنگھ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ ایک سجا ہوا آرام دہ کمرہ تھا۔ وہاں لے جا کر اس نے کہا، آپ یہاں آرام کریں، ہم نکلتے ہیں۔ جسپال سنگھ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میرے ساتھ رابطہ رکھنا۔ یہ سنتے ہی وہ چلا گیا۔ جسپال سنگھ نے فون نکالا اور اروند کو فون کر دیا۔ وہ پاکستان میں جمال کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ جمال واپس نور نگر پہنچ چکا تھا۔ ظفر مند کے لیے فرید پہلوان کے ہسپتال میں بہترین ڈاکٹر لگا دیے گئے تھے۔ مزید ان کا پلان کیا تھا یہ بھی جمال نے نہیں بتایا تھا۔ اس نے ستنام سنگھ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اوگی پنڈ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اس بارے انہوں نے کیا کرنا تھا یہ بھی اسے ہدایت دے دی۔ لدھیانہ سے اوگی پنڈ کا راستہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا۔ بہت آرام سے بھی جانا ہو تو 2.5 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ اس دوران اروند سارا معاملہ سنبھال سکتا تھا۔ انوجیت سنگھ اس وقت چندی گڑھ میں تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ نریندر سنگھ جالندھر کالج سے پڑھا تھا۔ دوران تعلیم اس نے سیاست کے نام پر خوب غنڈہ گردی کی تھی۔ اس پر ایک مقامی سیاستدان کا ہاتھ تھا۔ وہ اسی کے لیے کام کرتا رہا۔ لڑکے لڑکیوں کو دھمکانے سے لے کر بتہ ہوری تک، جلسے جلوس کے انتظامات سے لے کر الیکشن بھگتانے، مختلف لوگوں کو پناہ دینے سے منشیات فروشی کے سبھی کام کیے تھے۔ بنیادی طور پر وہ رسول پور کلاں کا رہنے والا تھا۔ یہی وہ حلقہ تھا جو نکودر سے ایک سیٹ MLA کی ہوتی تھی۔ اس پر اپنا اثر و رسوخ بنانا تھا، لیکن انوجیت کے ہوتے ہوئے اس کی دال نہیں گل رہی تھی۔ راہ کو بھی ایک بندہ چاہیے تھا۔ اسے اپنے طور پر ایک پلان بنایا کہ گاؤں سے ایک لڑکا غائب کرو، اس ایشو کو لے کر انوجیت کو خوب تنگ کرو، پھر اس پر ڈال دو، مخالفت شروع ہو جائے گی۔ اس میں حکومت کا پورا ہاتھ تھا۔ دوسری جانب راہ والے انوجیت کو تنگ کر کے اسے اپنی بات منوانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی جسپال سنگھ وغیرہ کی نگاہ میں تھا۔ نریندر سنگھ کا تعلق انہی لوگوں سے تھا جو شروع ہی سے انوجیت خاندان سے مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس کا دوسرا ٹاسک
یہاں کے نوجوانوں میں موجود خالصتان تحریک کے خلاف ابھرنا تھا، جس کے لیے وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ بظاہر وہ ٹورنامنٹ کرواتا، لیکن در پردہ وہ نوجوانوں کو اپنے گرد اکٹھا کر رہا تھا، انہیں نشے کی لت لگاتے ہوئے عیاشی پر ابھار رہا تھا۔ آئے دن اس کے ڈیرے پر ناچ گانے کی محفل ہوتی، منظور نظر لڑکوں کے لیے عورتیں بھی موجود ہوتی تھیں۔ نوجوان بڑی تیزی سے اس کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ آگے چل کر وہ انہی نوجوانوں سے کام لینے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔